अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पिछली मरतबा हमने गांधी साहब के तस्वुर रियासत को मौजू बनाया था। बाज लोगों को हो सकता है कि ये एक तरह की डाइग्रेशन भी मालूम हुई हो कि हम अपने मौजू से हटते चले जा रहे हैं, लेकिन गांधी साहब की गुफ्तगू से पैदा होने वाली कुछ मुमकिना मिसकंसेप्शंस ऐसी थी कि जो मेरी नज़र में बाज लोगों के लिए हमारे आने वाले आर्गुमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग में रुकावट बन सकती थी। तो मेरी राय में कुछ क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी थी। बहरहाल बहुत सारी तफसीलात अभी भी ऐसी हैं कि जिन्हें हम मौजू नहीं बना सके। बहुत सारी पेचीदगियाँ ऐसी हैं जिन्हें फॉर द सेक ऑफ ब्रेविटी हमने एड्रेस नहीं किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो एसेंशियल क्लैरिफिकेशंस थी वो इंशाल्लाह वो पूरी हो चुकी हैं। तो बहरहाल आज हम असल मौजू की तरफ बढ़ेंगे और इंशाल्लाह गांधी साहब के पेश करदा जो बुनियादी दलाइल हैं, जो उनके बेसिक आर्गूमेंट्स हैं, उनका हम जायजा लेंगे और मुख्तलिफ पहलुओं से कोशिश करेंगे कि उन्हें एनालाइज कर सकें। मेरी राय में गांधी साहब के इस वीडियो क्लिप में जो हमने आपको पहले दिखाया था, उसमें मौजूद दलाइल में बहुत सारे पहलुओं से बहुत सारे फ्लॉज, बहुत सारी अगलात सामने लाई जा सकती हैं। बहरहाल हम कोशिश करेंगे कि खुद को 4-5 सादा और सामने के निकात तक महदूद रखें। जिन लोगों ने वो वीडियो क्लिप नहीं देख रखा या जो उसे दोबारा देखना चाहते हैं, वो हमारे इस सीरीज के पार्ट 1 के आखिर में उसे मुलाहिजा कर सकते हैं। ज़्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं है, 4-5 मिनट की गुफ्तगू है, तो वो ज़रूर सुनिए। अभी मैं आप लोगों को आज की गुफ्तगू से मुतालिका कुछ 1-2 हिस्से मैं आपके सामने पेश करता हूँ। बराबर के शहरी जिस रियासत में हैं, उसका कोई मजहब कैसे तय किया जा सकता है? यानी मजहब क्या टेरिटरी का होगा? उसको मुशर्रफ इस्लाम किया जाएगा। दरख्तों को और दरियाओं को कहा जाएगा कि आप भी कलमा पढ़ लें। अच्छा, क्या उसका मजहब तय करने के लिए सब लोगों को मुसलमान किया जाएगा? उसमें तो ईसाई भी है, उसमें यहूदी भी है, उसमें मसीही भी है। आप देखें, मैं मलेशिया में रहता हूं, वहां 30% चीनी है, वहां 10% करीब हिंदू हैं, 50-55% के करीब आप कह सकते हैं कि वहां मुसलमान बसते हैं। तो इस तरह की तमाम रियासतें जो हैं, इनमें मुसलमानों को अगर अक्सरियत हासिल है तो उन्हें अपनी शरीयत पर अमल करना चाहिए। इन रियासतों का कोई मजहब तय नहीं किया जा सकता। ये बात मैंने कही है और ये बताया है, लोगों को मुतनब्बे किया है कि जब वो इन रियासतों का कोई मजहब तय करने की कोशिश करते हैं तो वो गैर मुस्लिमों का हक पामाल करते हैं और ये उनको कोई हक नहीं। जी, तो यहां तक जो सबसे बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि गांधी साहब ने अपने आर्गुमेंट की जिस उसूल पर बुनियाद रखी है, उसका कंसिस्टेंट इतलाक या उसके कंसिस्टेंट एप्लीकेशन का नतीजा एब्सर्डिटी की सूरत में निकलता है। गांधी साहब का आर्गुमेंट बुनियादी तौर पर यह है कि रियासत को मजहबी करार दिया जाना, या पाकिस्तान के केस में जिसे रियासत को इस्लामी करार दिया जाना, उन लोगों के साथ कि जो उस मजहब के मानने वाले नहीं हैं, या इस केस में, हमारे केस में, जो इस्लाम की तालीमात से मुत्तफिक नहीं है, उससे इत्तफाक नहीं करते, उन लोगों के हुकूक की पामाली है, उन लोगों के साथ ज्यादती है, नाइंसाफी है। अच्छा, और यहां पे ये मद्देनजर रहे कि ये गांधी साहब किसी जमहूरी उसूल का बयान नहीं फरमा रहे। तो वो ये नहीं कह रहे कि रियासती सतह पर उसको इस्लामी करार दिया जाना, मजहबी करार दिया जाना सिर्फ तब मुमकिन है अगर जमहूर या मेजॉरिटी जो है उसको उनकी हिमायत हासिल। ऐसा वो नहीं कह रहा है। ऐसी हिमायत तो पाकिस्तान को भी इस्लामी होने के हक में हासिल। यहां पे उन्होंने तो ये फरमाया है कि अगर पूरी आबादी में 4-6 लोग भी ऐसे हैं कि जो उस मजहब पर यकीन नहीं रखते, उस आइडियोलॉजी से इत्तफाक नहीं करते, या हमारे केस में गैर मुस्लिम हैं, तो ये उनके हकूक की पामाली है कि रियासत को इस्लामी या मजहबी करार दिया जाए। और हमारे लिए इसलिए ये हराम है। तो इस उसूल को अगर बरता जाए रियासत की सतह पर, तो फिर तो इसी उसूल की रूह से मिसाल के तौर पर रियासत जमहूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि बहरहाल पाकिस्तान में बहुत सारी तादाद ऐसी निकल आएगी कि जो कहिए कि वेस्टर्न डेमोक्रेसी के खिलाफ है, या जो बुनियादी तौर पर जमहूरी उसूल ही के खिलाफ है, जो समझती है कि जमहूरियत पे मबनी सिस्टम फ्लॉड है, अपनी बुनियाद में फ्लॉड।
تو اس حوالے سے پھر ریاست کو جمہوری بھی قرار نہیں دیا جا سکتا. یا چلیے جمہوریت جو ہے وہ ایک ذرا زیادہ کمپلیکیٹڈ بحث ہے, جمہوریت کو رہنے دیتے ہیں. یوں کہیے کہ ریاست کی سطح پر کسی بھی آئیڈیالوجی کو اپلائی نہیں کیا جا سکتا, اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ بہرحال ہر آئیڈیالوجی کے کچھ نہ کچھ مخالفین تو آپ کو آبادی میں مل ہی جائیں گے. کوئی ایسی آئیڈیالوجی نہیں ہو سکتی کہ جس پر پوری آبادی میں ہر بندے کا اتفاق ہو. ٹھیک, 4-6 لوگ اس کے مخالف ہوں گے تو وہ آئیڈیالوجی آپ کو ترک کر دینی پڑے گی. پھر ایسی ریاست کا کانسٹیٹیوشن بھی نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ پوری آبادی میں ہر شخص کا کانسٹیٹیوشن کی ہر کلاس کے ساتھ اتفاق ہو. بہت سارے لوگوں کو میں خود جانتا ہوں جن کو پاکستان کے اس وقت کے موجودہ کانسٹیٹیوشن کی بہت ساری کلازز کے ساتھ اختلاف ہے, اور بعض اختلافات بہت ویلڈ بھی ہیں. تو بہرحال پھر ریاست کا کسی بھی سطح پر کانسٹیٹیوشن بنایا ہی نہیں جا سکتا, کیونکہ 100% ایگریمنٹ تو نہیں ہو سکتا, اور نہ ہی ہر بندے کی جو ایگریمنٹ ہے یا اس کی حمایت ہے وہ دریافت کی جا سکتی ہے یا اس پہ سائن کروائے جا سکتے ہیں. اس طرح سے پھر ریاست کا کوئی پولیٹیکل سٹرکچر بھی نہیں ہو سکتا, کوئی ایڈمنسٹریٹو سسٹم بھی نہیں ہو سکتا. تو ممکن ہے کہ میں پارلیمنٹری سسٹم کے, پارلیمنٹری پولیٹیکل سٹرکچر کے خلاف ہوں. آپ یہ بھی طے نہیں کر سکتے ریاست کی سطح پر کہ حکومتوں کے آنے اور جانے کا طریقہ کیا ہوگا, کیونکہ ہر طریقے میں کوئی نہ کوئی عدم اتفاق موجود ہوگا. ریاست فیڈرل ہوگی یا نہیں ہوگی, پروونسز کی کیا اہمیت ہوگی, ریاست کا جیسے میں نے کہا پارلیمنٹری سٹرکچر ہوگا یا کچھ اور ہوگا, پریزیڈینشیل سٹرکچر ہوگا, یہ تمام تر سوالات پھر ریاست کی سطح پر طے نہیں کیے جا سکتے, کیونکہ ان کے حامی اور مخالفین آپ کو پوری آبادی میں ہر جگہ ملتے ہیں. بلکہ اس سب سے پہلے تو پہلا سوال تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریاست کا نام کیسے رکھا جائے. ریاست کا نام رکھنے کے لیے کس کس سے اجازت لی گئی تھی؟ کیا تمام تر لوگوں نے اس سے اتفاق کیا تھا؟ کیا ہماری ریاست کا یا کسی بھی ریاست کا جو نام ہے اس کا مخالف کوئی نہیں تھا؟ تو آپ تو ریاست کی سطح پر اس کا نام بھی نہیں رکھ سکتے. اس اصول کے تحت آپ ریاست کی, بلکہ جیسے گاندھی صاحب نے ان ایگریمنٹس کا حوالہ دیا اور انہوں نے فرمایا کہ نیشن سٹیٹس کی ٹیریٹریز ایگریمنٹس کے ذریعے اسائن کی جاتی ہیں, جس پہ ہم نے پچھلی نشست میں عرض کیا تھا کہ یہ بہت ہی مسلیڈنگ اسٹیٹمنٹ ہے اور ایسا نہیں ہے. لیکن بہرحال پاکستان کے کیس میں ہم جانتے ہیں کہ ریڈ کلیف ایوارڈ وغیرہ موجود ہیں اور کچھ ایگریمنٹس سائن کیے گئے تھے. تو بات تو یہ ہے کہ ان ایگریمنٹس پر کیا پاکستان کی ٹیریٹری میں موجود ہر فرد نے سائن کیے تھے؟ کیا ایسا اتفاق ممکن ہے؟ انسیڈنٹلی مجھے خیال آیا بھی کہ اس پر جو سگنیچر ہیں بائی دا وے وہ مسلم لیگ نے کیے تھے, جو کہ بذات خود بھی ایک ریلیجیسلی چارج آئیڈیالوجیکلی ڈریون پارٹی تھی. تو بہرحال آپ اس ٹیریٹری میں موجود لوگوں پر ایک نیشنلٹی تھوپ رہے ہیں, یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. آپ انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ اس دن کے بعد جب آپ نے حدود طے کر دی ہیں, مثلا ریڈ کلیف ایوارڈ کے ذریعے جو ٹیریٹری کا سٹرکچر طے ہوا, جو تنازعات, جو ہمارے سرحدی تنازعات تھے, جو ان کا جو حل ہوا, اس کے ذریعے آپ نے اس ٹیریٹری میں موجود تمام لوگوں کو مجبور کر دیا کہ وہ اب پاکستانی کہلائیں گے, دوسری طرف والے انڈین کہلائیں گے, اور یہ کہ ان کو اس کنٹری کے, اس ٹیریٹری کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی. یہ زیادہ بڑا معاملہ ہے. تو یہ آپ نے کیسے طے کر لیا؟ وہ جس ایگریمنٹ کی گاندھی صاحب خود بات فرما رہے ہیں, وہ ایگریمنٹ خود کیسے جائز قرار پایا اگر ہر فرد سے آپ نے اس پر اتفاق رائے نہیں دیا؟ تو اس کا بہرحال بنیادی مطلب یہ ہے کہ ریاست کی سطح پر آپ کسی بھی طرح کے سسٹم کو, کسی بھی طرح کے سٹرکچر کو انڈورس نہیں کر سکتے, اڈاپٹ نہیں کر سکتے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ریاست ڈائلیوٹ ہو جائے گی. آپ ریاستی سطح پر کچھ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ ریاست کا قیام ہی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بات پھر سے میں یاد دلا دوں کہ یہاں پہ بات میجورٹی کی نہیں ہو رہی. گاندھی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ ریاستی سطح پر اگر آپ کچھ بھی اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میجورٹی کی حمایت ضروری ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پوری آبادی میں 4-6 لوگ بھی اگر اس کے خلاف ہیں تو آپ ریاستی سطح پر کسی بھی آئیڈیالوجی کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے. تو کسی بھی سسٹم, کسی بھی آئیڈیالوجی, کسی بھی اسٹرکچر کی اڈاپٹیشن کے لیے, ریاستی سطح پر اس کے اطلاق کے لیے, بہرحال اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ اوپینینز موجود ہوتی ہیں. ایسے ہی ہے نا, میں اگر ریاستی سطح پر کانسٹیٹیوشن
اپلائی کرتا ہوں، کوئی کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کرتا ہوں، تو اس کانسٹیٹیوشن کی ہر کلاز کے پیچھے کچھ اوپینینز موجود ہوں گی جو کہ موسٹ پروبیبلی ان موسٹ کیسز میجورٹی کی رائے سے یا میجورٹی کے منتخب کردہ افراد کی رائے سے وہ ڈیوائز کی گئی ہوں گی. تو ان اوپینینز کے مخالفین بہرحال ریاست میں موجود ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اوپینینیٹڈ چیز، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن، کوئی بھی قانون ریاستی سطح پر اڈاپٹ بھی نہیں کیا جا سکتا، اپلائی بھی نہیں کیا جا سکتا. لیکن دشواری یہ ہے کہ غامدی صاحب کو ریاستی سطح پر اور کسی بھی آئیڈیالوجی کے یا کسی بھی قانون کے، کسی بھی کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر کے اڈاپٹ کرنے پر، اس کے قیام پر، اس کے اطلاق پر کوئی اعتراض نہیں ہے. انہیں اعتراض صرف ریاست کے مذہبی ہونے پر ہے. اب یہاں پہ بعض ہمارے جو سیکولر دوست ہیں وہ یہ آرگو کرنے لگ جاتے ہیں کہ نہیں جی، مذہب اور باقی آئیڈیالوجیز ان میں فرق کیا جانا چاہیے، کیونکہ مذہب کا دعویٰ جو ہے وہ حتمیت کا دعویٰ ہے اور وہ ڈیوینٹی کا دعویٰ ہے. تو ان سے گزارش ہے کہ ابھی اس وقت بحث یہ نہیں ہو رہی ہے کہ سیکولرزم کے جواز اور عدم جواز کے عمومی دلائل کیا ہیں. جب ہم وہ بحث کریں گے تو پھر ہم اس دلیل کا تجزیہ بھی کریں گے. فی الحال تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست کے مذہبی یا اسلامی ہونے کے خلاف جو مذہبی سند کے ساتھ دعوے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو مذہبی سند کے ساتھ دلائل پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کی کیا حیثیت ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ پہلا بنیادی نقطہ ہے کہ غامدی صاحب کے آرگومنٹ کی بنیاد میں جو اصول موجود ہے، جس اصول کو انہوں نے پیش کیا ہے، اس کا اطلاق ریاستی سطح پر ممکن ہی نہیں ہے، ورنہ ریاست نہیں رہے گی یا ریاستی سطح پر کچھ بھی نہیں ہو سکے گا. اگر وہ نام اور حدود کی باؤنڈریز کی بات نہ بھی کی جائے تو بھی ریاستی سطح پر آپ کسی بھی چیز کو اڈاپٹ نہیں کر سکتے، کسی بھی چیز کا اطلاق نہیں کر سکتے. اس کے آگے، اس بنیادی نقطے کے آگے اب ہم یہ دیکھیں گے کہ غامدی صاحب کے آرگومنٹ کے مختلف ڈائمینشنز، اس کے مختلف پہلو وہ کیا کیا ہیں اور ان میں کیا کیا فلاز موجود ہیں. جی، غامدی صاحب کے آرگومنٹ کا وہ پہلو ہے کہ جس میں وہ دو اقسام کی اسٹیٹس کے مابین خط امتیاز کھینچ کر کچھ نتائج برآمد کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں. تو ان کے آرگومنٹ کا یہ والا پہلو میرے نزدیک ایک ایبسولوٹ نان سیکوٹر ہے. یہ انساؤنڈ بھی ہے، انویلڈ بھی ہے. ان کے پیش کردہ پریمس سے، جس پہ ہم پہلے گفتگو کر چکے ہیں، لیکن اگر اسے تسلیم بھی کر لیا جائے تو ان کے پیش کردہ پریمس سے وہ نتائج برآمد قطعی نہیں ہوتے جن کے وہ دعوے دار ہیں. تھوڑی سی وضاحت کی دیتا ہوں. غامدی صاحب یہاں پر یہ فرما رہے ہیں کہ وہ ریاستیں کہ جو مفتوح ہوں، جن کو ان کے حکمرانوں نے فتح کیا ہو، جنہیں کانکر کیا گیا ہو، یا جو کسی فتح کے نتیجے میں وجود پذیر ہوئی ہو، وہ ریاستیں تو اپنا ایک مذہب رکھ سکتی ہیں. ان کا مذہب وہی ہوگا جو کہ اس کے حکمرانوں کا، ان کے حکمرانوں کا مذہب ہے. لیکن جنہیں غامدی صاحب ایرونیسلی نیشن اسٹیٹ فرماتے ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا یا نہیں ہونا چاہیے. یہاں پہ نہیں ہو سکتا سے غامدی صاحب کی مراد نہیں ہونا چاہیے ہے، کیونکہ ادروائز تو پاکستان کا بھی اس کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا گیا مذہب اسلام ہے. تو اس بات کو غامدی صاحب نے بہت ساری دوسری جگہوں پر بھی بیان فرمایا ہے اور بہت صراحت سے بیان کیا ہے. تو صرف ایک اور حوالے کے لیے ان کا روزنامہ جنگ میں 21 فروری 2015 کو شائع ہونے والا ایک کالم ہے جس میں انہوں نے یہی بات فرمائی ہے. تو اس کا ایک اقتباس میں آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں. اس کالم میں انہوں نے ریاستوں کی 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، جن میں سے آخری 2 اقسام وہ ہیں کہ جس پہ ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں، دوسری وہ ریاستیں جن کی حدود فاتحین اپنی فتوحات سے متعین کرتے اور ان کے باشندوں کو محکوم بنا کر ان پر حکومت کرتے ہیں. اس طرح کے ریاستوں میں شاہی خاندان یا حکمران گروہ کا مذہب اور نظریہ ہی ریاست کا مذہب یا نظریہ سمجھا جاتا ہے. پھر آگے چل کے فرماتے ہیں، تیسری دور حاضر کی قومی ریاستیں جن کی حدود بین الاقوامی معاہدات کی سے متعین ہوتی اور جو وجود میں آتے ہی اپنے باشندوں کے لیے بنائے قومیت بن جاتی ہیں.
لہٰذا رنگ، نسل، زبان، مذہب اور تہذیب و ثقافت کے اشتراک و اختلاف سے قطع نظر وہ اپنے آپ کو ہندی، مصری، امریکی، افغانی اور پاکستانی کہتے اور اپنی قومیت کا اظہار اسی حوالے سے کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی کا حاکم یا محکوم نہیں ہوتا، بلکہ سب ہر لحاظ سے برابر کے شہری سمجھے جاتے ہیں اور اسی حیثیت سے کاروبار حکومت میں شریک ہوتے ہیں۔ دور حاضر کی یہی ریاستیں ہیں جن کے بارے میں نے لکھا ہے کہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہو سکتا۔ ریاست پاکستان اسی نوعیت کی ایک ریاست ہے۔ تو غامدی صاحب کا آرگومنٹ یہاں تک بہت واضح ہے، دور حاضر کی یہی ریاستیں ہیں جن کا مذہب نہیں ہو سکتا، اور جو مفتوح ریاستیں ہیں جنہیں کانکر کیا گیا ہے، جن کو فتح کیا گیا ہے، ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ حکمران کا مذہب اور نظریہ ہی ریاست کا مذہب اور نظریہ سمجھا جائے گا۔ تو اور یہاں میں پھر سے واضح کر دوں کہ یہ کسی مجبوری کی بات نہیں کر رہے، مطلب وہ یہ نہیں فرما رہے کہ اب کیونکہ ایک شخص نے حکومت سنبھال لی ہے، زبردستی حکومت پر قبضہ کر لیا ہے یا ایک علاقے کو فتح کر لیا ہے، تو اب مجبوری ہے کہ اس کی بات مانی جائے۔ یہاں بات اخلاقی بنیادوں پر ہی ہو رہی ہے۔ انہوں نے پہلے بھی جو دلائل دیے ہیں وہ اخلاقی بنیادوں پر ہی دینے کی یا مذہبی بنیادوں پر دینے کی کوشش کی ہے۔ تو وگرنہ تو پاکستان میں بھی جیسے کانسٹیٹیوشن میں اگر ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا گیا ہے تو پھر تو وہ بھی مجبوری ہے، اگر کیونکہ کانسٹیٹیوشن بنانا بھی جمہوری نمائندوں ہی کا کام ہے، تو اگر ایک میجورٹی اتفاق رائے سے آئی ہوئی ایک جماعت یا ایک گروہ ریاست کا ایک خاص مذہب قرار دے دیتے ہیں تو پھر تو وہ بھی مجبوری ہے۔ تو یہاں مجبوریوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ بات یہ ہو رہی ہے کہ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ تو یہ ایک اور دلچسپ پہلو اس حوالے سے جو ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے باقی نظریات کے برعکس، جہاں پہ غامدی صاحب کی زیادہ تر جو دلائل ہوتے ہیں وہ اس حق میں ہوتے ہیں کہ تمام تر اختیارات سلاطین سے، فاتحین سے، بادشاہوں سے لے کر عوام کو اور جمہور کو دے دیے جائیں۔ کم از کم جدید ریاستوں کے حوالے سے وہ اس بات کے حق میں بہت سارے دلائل دیتے نظر آتے ہیں۔ جمہوریت کے بارے میں ان کے جو آراء ہیں اس کا ہم احاطہ انشاءاللہ کسی اور نشست میں کریں گے، لیکن بہرحال اس خاص ضمن میں ریاستی مذہب کے حوالے سے وہ فاتحین کو اور سلاطین کو تو یہ اختیار دے رہے ہیں کہ وہ اپنا مذہب جو ہے وہ اس کو ریاست کا مذہب قرار دے دے، اپنے نظریے کو ریاست کا نظریہ قرار دے دے، لیکن اس اختیار کو وہ جدید ریاستوں میں جمہور کو بھی دینے کے حق میں نہیں ہے، میجورٹی کو بھی دینے کے حق میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 4-6 لوگ بھی اگر اس کے خلاف ہیں پوری آبادی میں تو بھی آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ریاست کا ایک مذہب قرار دیں۔ تو یہ اپنے اندر بھی ایک تضاد ہے، لیکن بہرحال اس تضاد سے قطع نظر بھی اگر اس آرگومنٹ کو اس کے عمومی اسٹرکچر میں دیکھا جائے اور ایک اصول کی بنیاد کے طور پہ دیکھا جائے تو معذرت کے ساتھ میرے لیے کچھ تھوڑا سا مزاح کا خیصہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس طرح سے ہے کہ جیسے فرض کیجئے کہ میرے گھر کا سربراہ مکان کے باہر کوئی تختی لگانا چاہتا ہے، کسی بھی طرح کی تختی، چاہے ماشاءاللہ لکھا ہو، چاہے اس پر گھر کو کوئی نام، مکان کو کوئی نام دیا گیا ہو، جیسے عمارات کے نام وغیرہ رکھے جاتے ہیں، جیسے داستان سرائے مشہور نام ہے۔ تو میرے گھر کا سربراہ مکان کے باہر کوئی تختی لگانا چاہتا ہے اور میں اس کو یہ کہہ کے منع کر دوں کہ نہیں، آپ کو اس کا بالکل حق نہیں ہے کہ آپ تختی لگائیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ افراد، ایک یا ایک سے زائد افراد ایسے ہوں کہ جن کو یہ تختی پسند نہ آئے یا جو اس تختی کی تحریر کے مخالف ہوں، تو اس لیے آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ آپ مکان کے باہر کوئی تختی آویزاں کریں۔ ہاں، اگر کوئی شخص زبردستی بندوق کے زور پر ہمارے گھر میں داخل ہو جاتا ہے تو اسے پورا اختیار حاصل ہے، اسے پورا حق حاصل ہے کہ وہ اپنے نام کی تختی بھی گھر کے باہر لگا لیں۔ یہ کتنی عجیب و غریب سی بات ہے کہ بھائی آپ اگر ایک طرف اس حوالے سے فکر مند ہیں کہ ایک ریاست کے اندر 4-6 لوگ بھی، ایک بہت چھوٹی سی مائنورٹی بھی اگر اس مذہب پہ یقین نہیں رکھتی جس کو ریاست کا مذہب قرار دیا جا رہا ہے تو یہ ان لوگوں کے حقوق کی پامالی ہے بغیر کسی اور چیز کے۔ ان کے
بغیر کسی بھی اور بشری انسانی حقوق کو وائلیٹ کیے ہوئے بھی صرف اتنا کر گزرنا بھی ان کے حقوق کی پامالی ہے کہ آپ نے ریاست کا ایک مذہب قرار دے دیا. اور دوسری طرف ایک شخص زبردستی حکمران بن رہا ہے, وہ زبردستی ملک کی باغ دوڑ سنبھال رہا ہے, ریاست کی باغ دوڑ سنبھال رہا ہے, زبردستی اس نے آپ کے علاقے پر قبضہ کر لیا ہے, اور اس کے بعد وہ ریاست کا مذہب اور نظریہ جو ہے اس پہ اپنا مذہب اور نظریہ ٹھونس رہا ہے یا اس کو قرار دے رہا ہے. اور اس میں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ اس ریاست کی میجورٹی اس نظریے یا مذہب کے خلاف ہے, لیکن تب بھی آپ کو اس کے حوالے سے کوئی شکایت نہیں. تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے, اور اس آرگومنٹ کی مجھے بالکل سمجھ نہیں آ سکی. لیکن بہرحال اب فی الحال نشست کا وقت ختم کیے دیتے ہیں. کوشش کریں گے, اب آگے بہت سارے دوسرے پہلو بھی ہیں جن پر گفتگو کی جا سکتی ہے, کی جانی چاہیے, لیکن میری کوشش ہوگی کہ اگلی نشست میں صرف 3-4 اور پہلوؤں کا جائزہ لے کر, آج جیسے ہم نے ایک بنیادی جو مین فلو ہے اس آرگومنٹ کا, گاندھی صاحب کے اس آرگومنٹ میں, اس کو دیکھا, اور ایک پہلو سے اس کا ایک ذیلی پہلو کو ہم نے اس کا تجزیہ کیا, اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی. اگلی مرتبہ کوشش کریں گے کہ 2-3 نکات جتنے بھی ہم کور کر سکیں, جتنے کا بھی ہم احاطہ کر سکیں, اس کے بعد اس بات کو اس ویڈیو کے حوالے سے ہماری جو گفتگو ہے اسے ایک کنکلوژن کی طرف لے جائیں, اور پھر اس سے اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم گاندھی صاحب کا جو جوابی بیانیے کا بنیادی متن ہے ہم اس کا مطالعہ انشاءاللہ شروع کریں گے. اور اس پہ پھر ہم بہت زیادہ طویل گفتگو شاید نہ کر سکیں, کیونکہ ایک ایک جملے پر گفتگو بہت ہو رہی ہے, تو کوشش کریں گے کہ اس میں صرف چیدہ 2-4 چیزیں پکڑ کر ان پہ ہم کچھ بات کر لیں, اور جمہوریت پہ خاص طور پر ایک نشست ہم رکھ لیں. تو اگلی مرتبہ تک کے لیے اجازت دیجیے, بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.